बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 फरवरी हफ्ते के दिन का दूसरा वीलॉग। और जो लोग थोड़े से मायूस हैं वो उनके लिए भी बड़ी अहम खबरें हैं, कुछ तफसील है, कुछ तज्जिया है। खान की रिहाई है या अवामी खौफ है? सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अरसे के बाद खान के 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। और 8 फरवरी तहरीक इंसाफ ने बड़ी खामोशी से अपना रंधा चलाया है। कंपनी की दौड़ें हैं। मुल्क भर में कल ज़बरदस्ती मार्केटें खुलवाने के लिए दबाव है। योम स्याह और योम सोग साथ साथ मनाया जाएगा। सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट में मजीद तेजी का ऐलान। पंजाब सिंध केपी के बाद अब अगले पड़ाव का भी बता दिया। स्टैब्लिशमेंट की टांगें क्यों कांप रही हैं? सिंध में 300 से ज्यादा कारकुन रहनुमा क्यों गिरफ्तार? सानिया इस्लामाबाद मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज टीम की बड़ी पुरसरार खामोशी। और नवाज शरीफ मरियम नवाज समेत नून लीग के रहनुमा कौमी सोग पर बेशर्मी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, गाने सुनते हुए छतों पर। इस्लामाबाद खून की होली पर नवाज शरीफ का जश्न, गुड्डी डोर, हल्ला गुला। और बसंत कैसे नाकाम हुई इसकी तफसील आपको बताऊंगा। और आईनी अदालत के अपने जज ने लंका भी आज ढाई। स्टैब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल, सुप्रीम कोर्ट को क्या खतरा था? और चीन का दौरा, ट्रंप का रजीम चेंज ऑपरेशन बरतानिया के लिए। और लिबिया में मोमर कजाफी के बेटे की नमाज जनाजा में 10 लाख लोगों की शिरकत। तमाम खबरों की तफसील आपके सामने अगर रखूँ तो सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ की कल जो तहरीक तफज़ के साथ पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल है। स्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा खौफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और दलील जो है, देखें, इमरान खान के 13 केसेस सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जो पिछले कुछ महीनों से बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। 11 मरतबा चीफ जस्टिस यही अफरीदी के पास तहरीक इंसाफ के रहनुमा के केस लगाने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ। अब यही अफरीदी और जस्टिस बिलाल बेंच में केस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का केस है, फौजदारी की जो शिकायत थी, ऑफिशियल सीक्रेट नैब के मुकदमात हैं। इसमें अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जो ज़मानत है, नैब की अपील है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा साइफर केस है, इमरान खान और शाह महमूद की जो बरियत का मामला था। इसके अलावा 9 मई के लाहौर के मुकदमात हैं। शहबाज शरीफ के हद तक इज़्ज़त वाला केस है। तोशा खाना केस के मुतल्लिक फौजदारी दरख्वास्तें जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा है दोबारा। और इमरान खान की जो इलेक्शन एक्ट के तहत सज़ाएँ थी वो भी फौजदारी केस में समाअत के लिए। अब ये मामला इस लिहाज से अहम है कि ये वो केसेस थे जिसमें इमरान खान को बरियत भी मिली हुई है, रिहाई मिली हुई है, या वो केसेस जो हुकूमत के खिलाफ हैं। अब ये तो 9 तारीख को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएँ मुकम्मल माफ़ करेगी या मज़ीद कोई वारदात करेंगे। ये 9 तारीख इसलिए इंतहाई अहम है। और याद रखें, ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, वफाकी आईनी अदालत में नहीं लगे। वफाकी आईनी अदालत में होते तो फिर तो उनका फैसला आपको मुनीफ फारूकी सुना देता, या MF या जावेद चौधरी या कोई भी सुना देता। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, मातहत अदालतों के जो हालात हैं वो तो सब जानते हैं। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ के अहकाम पे चलती हैं, जिसका खुद अभी जस्टिस बाकर अली नजफी ने अस्मा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में किया कि आईनी अदालतें हमने इसलिए बनाई कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो इख्तियारात से तजावज़ करने थे। पॉलिसी मैटर के फैसले हमने, जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, इदारों के इख्तियारात को बाईपास करना था। आईनी अदालतें इसलिए बनाई, जो फैसला वही होगा जो हमें कहा जाएगा दूसरे मानों में। अब तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो 8 तारीख की कॉल है, ये इसीलिए अहम है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो इस पर योम स्याह मनाना था, इलेक्शन चोरी और लूटा गया। वैसे 6 फरवरी भी योम स्याह बन चुका है, 7 फरवरी बन चुका है, बल्कि अब हर दूसरा दिन ही योम स्याह है। सोग भी अब शामिल हो गया है। तहरीक इंसाफ की जो शटर डाउन हड़ताल है उसमें उन्होंने आवाम से अपील की है अपनी ट्रांसपोर्ट, सड़कें, रिक्शे, टैक्सियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ बंद करें। अपनी दुकानों को दिन के वक्त बंद करें, रात के वक्त मशल बरदार रैलियाँ निकालें मगरिब की नमाज की दुआ के बाद। और फिर पूरे मुल्क में इस डाके के खिलाफ, इस चोरी के साथ, लूट के खिलाफ, तबाही बर्बादी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब ये पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि वो किस सिमत में खड़े हैं। और देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला तो पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर लाना था। ये तो बड़ा आसान काम है कि कौम ने दिन के वक्त सड़कों पर नहीं आना, दुकानें बंद करनी है, ट्रांसपोर्ट बंद करनी है और रात को अपनी एहतजाजी मुहिम चलानी। इस पर अभी खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की देखिए बहुत सारी वहाँ मूवमेंट हैं। इसमें स्ट्रीट मूवमेंट इनकी जो मुकम्मल हुई है। पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं। अब ये बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। ये इलाके बड़े अहम हैं। मोमेंटम डेवलप करके पूरे मुल्क गिर कॉल के लिए तैयारी है ताकि पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा हो। आप देखें, स्कर्दू में इस्लामाबाद के वाक़े के बाद एहतजाज देखें, कितना मुनज़्ज़म और बड़ा एहतजाज है। और इतने शॉर्ट नोटिस पर जिस तरह वहाँ अवाम निकली। अगर पाकिस्तान की अवाम भी इस तरह का आपको पता मुजाहरा करे, मुतहरक हों, तो ज़ाहिर है फिर तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। अब 8 फरवरी पर दुकानदारों को, अंजुमन ताजरान पर हुकूमत दबाव बढ़ा रही है, वीडियोज़ पैगामात उनसे ले रही है कि शटर कॉल से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया की ये मुहिम में तेज़ी आ गई कि जिसने दुकान खोली उसका आइंदा बाइकआउट होगा, जिसने बस चलाई, कारोबार किया, उसके साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं हुआ, सोशल बाइकआउट करेंगे।
اب سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بھی اسی لحاظ سے دباؤ آپ دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ اپنی شرکت میں اپنی موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور حکومت ظاہر ہے کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے دھڑا دھڑ. کراچی میں پولیس گردی آپ کو پتہ ہے وہاں 300 مکمل ہوئی ہے. 300 بڑے رہنماؤں کو کارکنوں کو کراچی سٹی مشرق میں مغرب میں کورنگی میں ملیر میں وہاں تمام کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں سے ایسے فہرستیں بنائی جا رہی ہیں کہ لیاری گینگ پکڑ لی ہے انہوں نے. تحریک انصاف کے کارکنوں کی اب رہائی کی درخواست جب عدالت میں گئی تو دیکھیں عدالت نے ان کی سماعت کیا رکھی تاریخ 10 فروری. اندازہ کریں کہ یعنی سندھ کابینہ کی نظربندی کے فیصلے کی عدالتیں تائید کر رہی ہیں. اب اسلام آباد میں اس وقت بسنت اور جنازے ایک ساتھ محمود اچکزئی راجہ ناصر عباس بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پمز گئے وہاں عیادت کی زخمیوں کی اور 31 لاشیں سرکاری اعداد و شمار ہے لیکن اصل تعداد آپ جانتے ہیں 100 سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ وہ ظالم اور سفاک لوگ ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ پاکستانیوں کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے. دارالحکومت کا سب سے بڑا اسپتال پمز میں وہاں کے حالات یہ ہیں کہ زخمیوں کے لیے جو جمع کیا گیا خون ہے وہ خون کی بوتلیں اسپتال انتظامیہ نے چھپا دی ظاہر بیچ دیں گے بعد میں. زخمیوں کے لیے سب سے بڑے اسپتال میں بیڈ نہیں ہے. ترقی کے ان کے دعوے سنیں آپ. مریضوں کو وہاں لاشوں کو کرسیوں پر میتوں کو رکھا گیا اور سیکیورٹی اداروں کے حالات آپ دیکھیں کہ خوفناک خودکش حملہ ہوا اور ان کے پاس کوئی الرٹ نہیں تھا. اس دفعہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے اسلام آباد میں کیونکہ سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کو کچلنے میں لگے ہوئے. محسن نقوی نے جو پریس کانفرنس میں بات کر دی کہ جی 93 داخلی راستے ہیں اور ہماری نفری 50 سال سے زائد عمر کی ہے. ذرا اندازہ کریں خود کہہ رہے نہیں ہمارے بس کا کام ہی نہیں. دہشت گرد حملے میں شناختی کارڈ مل جاتا ہے لیکن آج تک انہیں CCTV فوٹیج 9 مئی کے نہیں ملے. وزیر داخلہ کا کام کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے؟ ہالینڈ جیسی کمزور ٹیم کو میچ سیلیبریٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ PCB چیئرمین بھی ہے. پنجاب کی ناجائز زراعت اس طرح بسنت تصاویر اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر. کل اس نے کہا تھا کہ ہم بسنت نہیں منا رہے اور اس کے والد جو بے شرم نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے دہشت گردی کے حملے پر پریشان ہو کے بڑے پریشان ہیں میاں صاحب بڑے پریشان ہیں. چھت پہ چڑھ گئے خطرہ تھا کہ جمپ نہ مار دیں اور کیا ہوا دوستوں کو لے کے وہ پرانی یادیں پرانے پنجابی گندے گانے بین کیے وہ سن رہے. کمزور حالت ان کی دیکھیں ٹانگوں سے کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ. بسنت کی خوشیاں منا رہا ہے. اسے چاہیے تھا اسلام آباد جا کے زارے افسوس کرتا زخمیوں سے ملتا کم از کم وہاں اپنی ایکٹیویٹیز بند کر دے. قبر میں لاتے ہیں پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں جیسے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک میں وہ اس وقت عمرہ میوزک سنتے پرانی یادیں تازہ سارے کے سارے پھر یادیں تازہ کرتے رہے. روم جل رہا تھا نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا. یہ 2026 کے نیرو ہیں سارے. پھر لوگوں نے بجائی ان کی بانسری بھی بہرحال. اور یہ بیانیہ کا بنا جی عمران خان نے APS کے بعد شادی کی 25 دن بعد ایک دینی فریضہ شادی کرنا تو دینی فرض ہے. انہوں نے خود 3 4 کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں یا تو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس دیکھیں پریس کانفرنس میں بھی وہ مسکرا کے گردن ہلا رہا ہے جیسے پتہ نہیں گردن میں کوئی سپرنگ لگا ہوا. تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت سے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور بسنت منانے کی تعویلیں کیا پیش کریں. وہ جی دیکھیں ٹریفک حادثے میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں کیا ٹریفک بند کر دیں. وہ ٹریفک اور حادثہ یہ حادثہ تھا. اچھا بسنت بند کر دی دہشت گرد جیت جائیں گے. اچھا دنیا پاگل ہے نا. نیوزی لینڈ نے سانیا کرائسٹ چرچ پہ ان کی مسجد پہ ہم لوگ مسلمان مرے غیر مسلم ملک ہے تمام پبلک ایونٹس مان قومی سطح پہ سوگ کا اعلان کھیلوں کے کنسرٹ کے کرکٹ میچز سب مان. پارلیمنٹ نے میڈیا نے کہا تفریح نہیں کریں گے ہم قوم غم میں ہے. ریاست جشن نہیں مناتی ایسے. فرانس میں ایفل ٹاور کی بتیاں بجھا دی پورا ملک ایمرجنسی میں چلا گیا جب وہاں دہشت گردی ہوئی. مینچسٹر میں برطانیہ میں 2017 میں تمام کنسرٹس کھیلوں کے ایونٹ سب کچھ بند کر دیا. اسپین میں میڈرڈ میں جب ہوا تھا دھماکے ہوئے تھے اس وقت بھی 3 دن قومی سوگ تھا. الیکشن مہم تک روک دی انہوں نے. یہ دنیا کی خوددار ریاستیں کبھی جب لاشیں اٹھ رہی ہوں اسپتال بھرے ہوں قوم صدمے میں ہوں تو ریاستیں پتنگے ناچ گانا اور کنجرخانہ نہیں کرتی. یہ ریاستی وقار اور اخلاق ہوتا ہے. یہاں کت خانہ لگا ہوا روز دہشت گردی بھی معمول پہ بغیرتی بھی معمول پہ ڈھونڈ کر ایسے لوگ اسی لیے لائے جاتے ہیں. اب یہ بیانیہ کیا بنانا ہے جی صرف ایک بیانیہ کہ جی قوم خان کو بھول گئی ہے. وہ قوم دیکھو جی شاپنگیں بھی کر رہی ہے روزمرہ زندگی میں بھی ہے. پاکستان کی قوم عید بھی مناتی ہے شب رات بھی مناتی ہے کرسمس بھی مناتی ہے. یہ گانے بھی سنتے ہیں یہ کرکٹ میچ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بسنت بھی منا. یہ تو عمران خان کو بھول گئے بس صرف اس ایک بیانیے کو بنانے کے لیے. اندازہ کریں قوم خان کو بھولتی تو ہم یہاں دن رات لگے ہوتے. پورا پاکستان ساتھ ہے. کبھی ہندوستان کو دھمکیاں دیتے دہشت کبھی افغانستان کو دیتے ہیں. پھر سارے دہشت گرد وہ جیسے مودی نے ہماری سرمایہ کاری روک دی ورنہ اس وقت ڈالر بڑی خربوں کی ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی جو نریندر مودی نے روک دی. اور بھائی روکیے تو حملہ کرو جیسے نریندر مودی نے پہلگام میں کیا کیا تھا. اس کے 22 لوگ آپ نے مارے اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ. غیرت کرو. پتنگیں اڑانے سے غیرت تو نہیں جاگتی. یہاں 1.5 کروڑ کی آبادی میں چند ہزار بسنت منا رہے چند ہزار. باقی لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کل ہوا مدد نہیں کر رہی تھی چل نہیں آج تیز چلنا شروع ہوگی.
سڑکوں پر لائٹوں کی حد تک بسنت ہے. یہ چند ہزار آپ کو چھتوں پہ نظر آتے ہیں 1.5 کروڑ کی آبادی میں. ذرا غور کریں, یہ بسنت نہیں ہے, بسنت میں تو عام آدمی ہوتا ہے. یہاں بھی اربوں خرچ کر کے چڑھایا گیا انہیں. اتنا اگر متبرک مقدس تہوار ہوتا تو پھر ڈی ایچ اے اور عسکری ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کوئی بین کر دیا, فیلڈ مارشل بھی پنہ پکڑے اور چلا رہے تھے. پاکستان اس وقت اکٹھا ہے, مسلکی کیسز, شیعہ سنی وہابی بریلوی سب اکٹھے ہیں, جنازہ پڑھ لیتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف اصل کام, قوم متحد. علامہ اقبال رضوی نے خطاب کیا, اس نے کہا یہ تو پاکستان توڑنے کی سازش میں یہ دھماکہ سیکورٹی ایجنسیوں کی ناکامی ہے, حکومت کی ناکامی ہے. اور اب جو انٹرنیشنل ماہرین انہیں بتا رہے ہیں, الجزیرہ امریکی اخبارات پڑھیں ذرا, آپ جا کے دیکھیں, میں نے 14 اخبارات کھنگالی, خطرناک وہ انکشاف کر رہے ہیں. ایک طرف یہ غزہ جانے کے لیے تیار ہے, دنیا مذاق اڑا رہی ہے, اپنا دارالحکومت کنٹرول نہیں کر رہے, وہاں امن کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت ان کے پاس بحران کیا ہے ذرا دیکھیں. سیاست میں استحکام تو آپ کو پتہ ہے, یہ سیکورٹی کا, امن و امان کا, اور معاشی دلدل میں جس میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی نہ کرکٹ میں سپورٹ کرتا ہے, ابھی آئی سی سی میں دیکھ لیں, دہشت گردی میں کوئی مذمت کے علاوہ نہ کوئی امداد, نہ سرمایہ کاری, نہ بھیک. یہ لوگ جانتے ہیں کون مسلط ہے. کل کے دھماکے کے جو خطرناک معاملات ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہے ابھی تک. یہ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا, دیکھیں اس کی ذمہ داری کس نے لی, انٹرنیشنل کالعدم تنظیم آئیسس نے. اور وہ پاکستان کے اندر جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا. اور یہ معاملہ کیوں اتنا خطرناک ہے, یہ انٹرنیشنل کالعدم تنظیم وہ ہے جو افغانستان کے ساتھ لڑ رہی ہے وہاں 2015 سے. افغان حکومت کے قبضے کے بعد وہاں ان کا نظریاتی فرق ہے. افغان حکومت افغانستان میں لانا چاہتی ہے اسلامی ریاست, اور یہ انٹرنیشنل عالمی کالعدم پوری دنیا میں عالمی خلافت بنانا چاہتے ہیں. افغان حکومت کے خلاف یہ کفر کے فتوے بھی دیتے رہے, امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر بھی, اور وہاں جو مساجد ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, سفارت خانے ہیں, جس میں چین اور روس پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں. افغان حکومت نے انہیں خوارج قرار دیا ہوا ہے اور اپنے ملک میں ان پر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور وہ افغان حکومت الزام لگاتی جی پاکستان کی طرف سے انہیں حمایت ملتی ہے, جگہ دی جاتی ہے. جبکہ یہاں جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ افغانستان پر الزام لگاتے ہیں جی وہاں کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں. 2025 میں آپ کو پتا ہے 699 حملے ہوئے, پچھلے سال سے 47% زیادہ. یہ بھی الزام ہندوستان اور افغانستان پہ لگتا ہے جی خوارج کا گٹھ جوڑ ہے. بھائی کچھ کر کے دکھاؤ پھر. ان حملوں میں خطرناک پہلو کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتے تھے سیکورٹی اداروں پہ, اب یہ جو کہ ایران کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے, امریکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے, اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے جنگ ہو چکی ہے, مظاہرین کا معاملہ ہو چکا ہے, تو یہاں یہ مسلکی اعتبار سے اس کام اٹھانے جا رہے ہیں مدرسوں میں, مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں. یہ الجزیرہ اور تمام ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ضلع کرم اس وقت سب سے خطرناک علاقہ بن چکا ہے, افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ اب خدا نخواستہ دہشت گردی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی بہت زیادہ. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ایک تو ایران مخالف گروپ بھی ہیں, ان کو بھی بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے, اور دوسری طرف ان کی جو حامی ہیں ان کو بھی مل رہی ہے. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت حالات خراب کیے جا رہے ہیں. کیونکہ اس کی آپ کو بہت بڑی وجہ بتاؤں کہ سوڈان میں آپ دیکھیں کہ عرب امارات کے جو حامی RSS تھی وہ بری طرح پسپا ہو چکی ہے, یمن میں وہ پسپا ہو چکے ہیں. ابھی سوڈان میں بھی انہوں نے جو آخری حملے کیے اسپتالوں پہ کیے, وہاں جو سرکاری فوج ہے SAF وہ 2 بڑے اہم شہروں کا محاصرہ توڑ چکے ہیں. تجزیہ نگار انٹرنیشنل معاملات کو کور کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں ہونے والی شکست, یمن میں ہونے والی شکست, صومالیہ کا مسئلہ اب پراکسیز کا نیا جال پاکستان میں آ رہا ہے. کیونکہ یہاں معیشت بالکل سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ معیشت چلانے والے کون ہیں, دوست ممالک. وہ آج ذرا سی مدد چھوڑیں گے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. معاشی سرمایہ کاری کے ساتھ سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے, مخصوص ایجنڈا آتا ہے, مقامی گروہوں کی مدد ہوتی ہے. تو یہ اس وقت ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ وہ فرنٹ پہ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے عرب امارات, ان کی پھر ایران کے ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے. تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں. ایک تو سرحدی علاقوں میں پراکسیز متحرک, اور پھر مین شہروں میں پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصلہ آباد سب خطرے میں آ چکے ہیں. اور اب تاریخ دیکھیں کہ جب بھی یہ بڑی طاقتوں کو کسی ایک محاذ پر شکست ہو تو یہ پھر فوراً دوسرا اہم اسٹریٹجک مقام اپنا اثر و رسوخ شروع کرتے ہیں. مسلکی اعتبار پہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ, اس لیے اندرونی اتحاد ضروری ہے. یہ یہاں اپنے کت خانے میں لگے ہوئے ہیں, پتنگیں اڑا رہے ہیں. ابھی لیبیا دیکھیں, آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. کرنل قذافی کو نیٹو اور مغرب نے پہلے راستے سے ہٹایا, لیبیا کو پورا تباہ برباد کر دیا, سیاسی استحکام ختم ہوا, وار لارڈ جنرل افطار جیسے لوگ آ گئے, اور قذافی کے بیٹے کو بھی 2-3 دن پہلے ہلاک کیا. اس کا جنازہ دیکھیں ذرا, 10 لاکھ لوگ وہاں موجود تھے. اور لیبیا آج بھی اسے ہی رہنما مانتے ہیں, لیکن لیبیا تباہ ہو چکا. یہاں بھی انہوں نے پاکستان میں عمران خان کو قید کیا ہوا ہے, امریکی, مغربی اور تمام مدد انہیں مل رہی ہے. قذافی کی جیسے حکومت گرائی, یہاں بھی تباہ شدہ ممالک میں پاکستان کو شامل کر دیا. دہشت گردی میں ہم نمبر 1 ہو چکے. پاکستان کی تو حالات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے معدنیات بھی ہیں, جہاں جہاں وسائل ہیں وہاں مسائل ہے, وہاں عوامی حکومتیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے. یہ اسی عالمی آرڈر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ رجیم چینج کتنی بڑی گیم ہے, اسے آپ دیکھیں کہ ابھی برطانوی وزیر اعظم
بلکہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خان نے جب روس کا دورہ کیا تو عدم اعتماد آئی، عمران خان کی حکومت گرائی، رجیم چینج آپریشن ہوا. اب اس رجیم چینج میں برطانیہ کا بڑا اہم کردار تھا. اب وہاں برطانیہ میں رجیم چینج ہو رہی ہے. کیر سٹارمر جو اس کے وزیر اعظم ہیں اس کی حکومت گرائی جا رہی ہے، رجیم چینج. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سیاست میں امریکہ اور چین کے تعلقات میں، ابھی برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں گیا چین کے دورے پر، تو وہاں انہوں نے وزیر اعظم کو دھمکیاں دیں. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ان کے بیانات آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوئے، اور اس نے تو ٹرمپ کو کہا کہ اپنے ملک میں مظاہرین کا خیال رکھیں، لیکن اس کے بعد اب ظاہر ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے. تو یہ معاملات جو ہے پاکستان کے اس وقت بڑے تشویشناک اور بدقسمتی سے جو لوگ مسلط ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس اب 8 فروری بہت بڑا دن ہے. کل کوشش کریں جو آپ کے پاس لائے عمل اس پہ چلیں. لائے عمل مانگتے ہیں، لائے عمل موجود ہے، آپ اس پہ عمل کریں. اور ابھی میرے ساتھ سوشل میڈیا کے 3 بڑے جو ستارے ہیں وہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک پوری ہائی لائٹ پہ ساری ڈسکشن کرنی ہے. وہ آپ نے صبح 9 بجے ضرور چیک کرنی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.